बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर डिफेंस सी ब्लॉक में इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जब एक सीसीटीवी टेक्नीशियन को घर बुलाया जाता है। सीसीटीवी कैमराज जो कि खराब हो चुके हैं, उनमें कोई टेक्निकल खराबी आ रही है, उन्हें आके वो चेक कर ले। और ये शख्स जब घर में आता है तो ये अपने साथ वो सारा सामान क्यों लेके आता है कि जिससे इसने इरादा कर रखा होता है। कैमरास ठीक करवाने के लिए उसे कॉल की जाती है, लेकिन जब ये टेक्नीशियन घर में आता है तो इसके पास आला कत्ल यानी कि खंजर, एक पिस्टल और इसी तरह एक हथौड़ा भी मौजूद होता है। ये शख्स कत्ल की गर्ज से ही घर में दाखिल होता है। इस शख्स का जो घर का सरबराह है जिसने इसे कॉल करके बुलाया था, उससे क्या मामला था, पुलिस क्या बताती है इस हवाले से, और ये शख्स इस डेड बॉडी के साथ तकरीबन 28 घंटे क्या करता रहा है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। लाहौर डिफेंस में ये इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया है, जब एक सीसीटीवी टेक्नीशियन अदरीस को कॉल की जाती है हसन की तरफ से। हसन इस घर का मालिक है जो कि डिफेंस का रहायशी भी है। ये अदरीस को तकरीबन 6 से 7 साल के करीब जानता है, यानी कि दोनों की काफी पुरानी दोस्ती बताई जाती है। हसन के घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल थे तकरीबन 6-7 साल से, तो अदरीस ही गाहे बगाहे इनके घर आकर इन कैमरास को देखता था, यानी चेक करता था। और अगर किसी भी कैमरे में कोई किसी तरह की टेक्निकल खराबी आ रही होती थी तो अदरीस इन तमाम चीजों का ख्याल रखता था, और इसके बदले में जो भी उसकी पेमेंट वगैरह बनती थी वो हसन उसे अदा कर देता था। इन कैमरों के अलावा भी इनकी दोस्ती थी और हसन और अदरीस की आपस में मुलाकात होती रहती थी। सीसीटीवी कैमरास की देखभाल के बगैर भी इस घर में कई बार हसन से मिलने आ चुका है। अब ये मंगल का वाकया है कि ये जो शख्स है इसे बहुत ही ना सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया गया है घर के अंदर, बल्कि इसकी जो फैमिली है उसे भी तकरीबन 28 घंटे के करीब एक कमरे में बंद रखा गया है। बताया ये जाता है कि ये जो शख्स है ये मंगल के रोज यानी 16 सितंबर को रात के वक्त हसन के घर आता है डिफेंस में। जब इसे कॉल की जाती है तो ये कहता है कि ये 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा। जब ये उस घर में पहुंचता है तो इसकी किसी बात पे हसन के साथ कोई तलख कलामी होती है, जिसपे ये अपने साथ लाया हुआ हथौड़ा निकालता है और हसन के सर पे दे मारता है। 1 से 2 हथौड़ों के वार करता है तो हसन बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये बताता है, यानी ये मुलजिम खुद बता रहा है कि इसने क्या किया। फिर इसने उसकी नौजवान बीवी है जिसकी कि एक 3 साला बेटी भी है, उनको एक कमरे में और फिर हसन की वालदा को भी एक कमरे से लेके आता है और उसी कमरे में बंद कर देता है। यानी 3 अफराद को बंद कर देता है और फिर दोबारा से हसन के पास जाता है। हसन के सर पे और कई हथौड़ों के वार करता है, जिससे उसका जो भेजा है वो भी बाहर निकाल देता है। साथ लाया हुआ खंजर निकालता है और खंजर के जरिए उसकी गर्दन को अलहदा कर देता है। ड्राइंग रूम में बेसिकली ये सारा वाकया पेश आता है। ये वकूआ सारा ड्राइंग रूम के अंदर पेश आता है। सोफों के ऊपर चादरें बिछाई गई होती हैं, तमाम चादरों को ये उतारता है और हसन की डेड बॉडी को उसमें अच्छी तरह लुपेट कर वहीं बैठ जाता है। 28 घंटे का टाइम गुजर चुका होता है और इस दौरान जो घर में काम करने वाली एक नौकरानी है वो भी आती है, दूध देने वाला भी आता है और वो बेल्स वगैरह देते रहते हैं। डोर बेल होती है लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता। घर में काम करने वाली नौकरानी ये भांप जाती है कि घर के अंदर ही सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो ये गेट से देख लेती है कि गाड़ी, हसन की जो गाड़ी है वो घर के अंदर गैराज में ही खड़ी है। लाइट्स वगैरह भी घर की जल रही हैं। सो वो किसी तरीके से हसन की साली को कॉल करती है, कॉल करके बताती है कि घर के अंदर तमाम लाइट्स वगैरह जल रही हैं लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। इसी तरह जो दूध देने वाला एक आदमी वहां पे आता है वो भी बेल्स वगैरह देकर वापस चला जाता है, कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। हसन की साली जब इस घर के बाहर पहुंचती है तकरीबन 28 घंटे के बाद, जब ये वकूआ होता है उसके 28 घंटे बाद साली वहां पे पहुंचती है और वो बाहर खड़े होके ना सिर्फ डोर बेल देती रहती है 1-1.5 घंटा, फिर वो मोबाइल्स पे कॉल करती है। हसन के मोबाइल पे भी कॉल्स यानी रिंगिंग बेल जा रही होती है, हसन की बीवी के मोबाइल पे भी रिंगिंग बेल जाती है, लेकिन
فون کوئی اٹینڈ نہیں کرتا ہے، جس پہ اسے کافی تشویش لاحق ہوتی ہے کہ سب لوگ گھر کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ جو دروازہ ہے مین گیٹ وہ اندر سے بند ہے، گاڑی بھی اندر ہے، لائٹس وغیرہ جل رہی ہیں، تو لہٰذا یہ سب لوگ اندر ہی موجود ہیں، لیکن یہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ فوری طور پہ پولیس کو کال کی جاتی ہے، اور جب وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہنچتی ہے، انہیں سارا معاملہ بتایا جاتا ہے، مین گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو کمرہ کھولا جاتا ہے اس کے اندر حسن کی والدہ، حسن کی بیوی اور 3 سالہ بیٹی موجود ہوتی ہیں، اور انہیں بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ اور جب ڈرائنگ روم میں پولیس کی نفری پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں فرش کے اوپر کافی زیادہ خون بھی موجود ہوتا ہے، اور جب وہاں سے ادریس کو، یعنی یہ جو شخص ہے، جو ٹیکنیشین ہے، جو سی سی ٹی وی کیمروں کا کام کرتا ہے، اس کو وہاں سے حراست میں لیا جاتا ہے، تو یہ بتاتا ہے، جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک چیز پڑی ہے، یہ حسن کی ڈیڈ باڈی ہے جسے کہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ پولیس اسے بھی گرفتار کرتی ہے، ڈیڈ باڈی کو بھی ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، اس نے کیوں یہ سب کچھ کیا ہے، جس پہ یہ بتاتا ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تھا گھر میں سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے، تو حسن کے ساتھ کچھ پیسوں کے معاملے پہ میری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ حسن مجھے پیسے نہیں میرے دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کے سر میں ہتھوڑا مار دیا غصے میں آ کے، اور حسن بے ہوش ہو گیا، اور میں نے اس کے گھر والوں کو منہ پہ ٹیپیں لگا کر اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا، اور پھر میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی یہاں پہ انتظار کرنے لگا۔ اب یہ کس کا انتظار کر رہا تھا؟ پولیس کا خود انتظار کر رہا تھا، وہاں سے بھاگا کیوں نہیں؟ یا بتایا یہ جاتا ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی انگلش فلم کی کاپی کی ہے، اس لیے یہ ڈیڈ باڈی کے پاس موجود رہا ہے، اور ڈیڈ باڈی کی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم اس کا کروایا گیا ہے، تو باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خنجر کے ساتھ ضربیں نہیں لگائی گئیں، یعنی کہ یہ حسن کو قتل کرنے کے بعد اور اس کے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کرنے کے بعد کئی گھنٹے اس باڈی کو ٹارچر کرتا رہا ہے، اس کی باڈی کے اوپر خنجر سے ضربے بھی لگاتا رہا، ہتھوڑے کئی بار مارتا رہا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ اس نے آلموسٹ علیحدہ کر دیا تھا، اور اس کی گردن سر سے علیحدہ کر دی تھی۔ اتنا خوفناک قسم کا اس نے یہ سارا مرڈر کیا ہے۔ اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جب حسن کی بیوی سے بات کی گئی ہے کہ وہ اس وقت کہاں تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو حسن کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ادریس ہے اس کو ہم نے گھر میں بلایا تھا، یہ پہلے بھی آتا ہے، اور حسن کے ساتھ اس کی کسی بات پہ تلخ کلامی ہوئی ہمیں نہیں پتا، ہم وہاں پہ ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں موجود تھی، وہاں سے یہ مجھے پسٹل دکھاتا ہے اور ایک کمرے میں لے جاتا ہے، وہاں پہ مجھے اور میری 3 سال کی بچی کو بند کر دیتا ہے، ہمارے منہ پہ ٹیپ لگا دی جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد یہ میری ساس کو ان کے کمرے سے لے کے آتا ہے پسٹل سے ڈراتے ہوئے، اور انہیں بھی میرے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور پھر یہ کمرہ لاک کر کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے حسن کے ساتھ کیا کیا، اس نے حسن کو قتل کر دیا یا اس کی ڈیڈ باڈی کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا، یا یہ گھر میں موجود ہے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، چونکہ ہمارے گھر کا دروازہ لاک تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی کو بھی اطلاع نہیں کر سکے، اور موبائل فون ان کا دوسرے کمرے میں موجود تھا، یہ کہنا ہے ان کی بیوی کا۔ اور اس میں جو حسن کی والدہ ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جہاں سے ادریس ان کو گن پوائنٹ پہ لے کے آیا، اور ان کی بہو کے ساتھ ہی انہیں کمرے میں بند کر کے وہاں سے چلا گیا، اور انہیں یہ بھی کہتا رہا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا اگر تم لوگوں نے شور کرنے کی کوشش کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، یہ بتاتی ہیں حسن کی والدہ۔ ادریس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے، اور یہ تقریباً 7 سال سے حسن کو جانتا تھا۔ حسن کے گھر اس کا کیمروں کی انسٹالیشن کے علاوہ بھی آنا جانا تھا، اس کی دوستی تھی، اور یہ جو اب معاملہ ہے یہ پولیس بتا رہی ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اگر یہ صرف اور صرف سی سی ٹی وی کیمراز کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا تو اسے اپنے ساتھ پسٹل، خنجر، ہتھوڑا لانے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ گھر سے ایک نیت بنا کے آیا تھا کہ اس نے حسن کو قتل کرنا ہے، جو کہ اس نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا، پولیس کا یہ بتانا ہے۔ اور یہ محض کہہ دینا کہ ہمارا پیسوں سے جھگڑا ہوا، اتنا سادہ معاملہ اس لیے نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو حسن کی بیوی ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے اور ان تمام معاملات کے اوپر کافی شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں۔ حسن کی بیوی اور ادریس دونوں کا CDR ڈیٹا جو ہے وہ نکلوایا گیا ہے، پولیس کا بتانا ہے، اور بہت جلد یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ کیا حسن کی جو اہلیہ ہے اور جو ادریس ہے، کیا ان کی آپس میں کوئی بات چیت تھی، کیا ان کا آپس میں کوئی کسی طرح کا معاملہ تھا، کیونکہ پولیس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا شبہ نظر آتا ہے کہ جیسے حسن کو ادریس اور اس کی اہلیہ کے کسی نہ کسی معاملے یا کسی تعلق کے بارے شاید اس کو پتہ چل چکا تھا، جس کی وجہ سے حسن نے ادریس کو گھر بلایا تھا۔ اور جب یہ بات چیت شروع کی گئی ہے تو ادریس چونکہ پہلے ہی یہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ وہ حسن کی طرف سے بجائے کہ کوئی بات کی جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ پہلے ہی اس کا کام تمام کر دے گا، لہٰذا اس نے حسن کو ہتھوڑے مار کے گھر میں قتل کر دیا، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو حسن کی بیوی کے بیانات ہیں وہ تھوڑے سے مشکوک اس لیے نظر آتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کے اندر اگر حسن کو ہتھوڑے مارے گئے ہیں جب سر پہ اور وہ بعد میں بے ہوش ہوا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو چیخو پکار یا کچھ آواز نکالی ہوگی، اور اس کی جو بیوی ہے کیا اس کو بالکل پتہ نہیں چلا، کیونکہ بیوی کا بیڈ روم بھی پاس ہی موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو CDR ڈیٹا ہے یہ بہت جلد نکلوا کے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو ادریس چیزیں بتا رہا ہے کہ صرف وہ پیسوں کے معاملے پہ طلق کلامی ہونے پہ اسی وقت ہی مشتل ہوا اور اس نے اس کو حسن کو قتل کر دیا، تو یہ اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ گھر کے اندر ٹیکنیشینز وغیرہ کو لوگ بلاتے ہیں، CCTV کیمراز یا اور چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کروانے کے لیے باہر سے ٹیکنیشینز کو بلایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خوفناک واقعہ ہے کہ اس کے بعد تو احتیاط کرنا بہت ضروری کہ آپ گھر کے اندر کسی کو کام کے لیے بلا رہے ہیں، آپ اگر ایک یا دو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں تو پہلے یہ تسلی کر لیں کہ جو شخص آ رہا ہے وہ کتنا آپ کا جاننے والا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے ادریس، یہ بھی 6 سے 7 سال پرانا جاننے والا تھا، یعنی دوستی تھی اس کی حسن کے ساتھ، لیکن اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ حسن کو قتل کیا، جو کہ ایک پری پلان منصوبہ وہ بنا کے آیا تھا۔ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ ڈیفنس کے رہائشی حسن نے کیمروں کی دیکھ بھال کے لیے CCTV ٹیکنیشین ادریس کو گھر بلایا تھا اور پہلے بھی بلاتا رہتا تھا، اور ادریس یہ بتاتا ہے ابتدائی تفتیش میں کہ میں نے پیسے لینے تھے جس کی وجہ سے حسن نے میرے ساتھ طلق کلامی کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اسے ہتھوڑے مارے، ہتھوڑوں کے بعد پھر چاقو سے اس کی گردن کو میں نے علیحدہ کر دیا، اور پھر یہ تقریباً 28 گھنٹے ایک ہی کمرے میں اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ رہا ہے، ڈیڈ باڈی کو ٹارچر بھی کرتا رہا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی کرتا رہا ہے۔ یہ اس کی ابھی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ جلد سامنے آئے گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حسن کی بیوی ہے اس کے معاملات کے اوپر بھی پولیس کو شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ CCTV کیمراز سے بھی حاصل کی جائیں گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو فوٹیجز وغیرہ ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے کہ حسن نے ہی ادریس کو گھر میں بلایا تھا یا کہ ادریس خود ہی گھر میں داخل ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں اب چیک کی جائیں گی۔ پولیس کو یہ بھی شبہ نظر آتا ہے کہ جو حسن کی والدہ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جہاں پہ ان کا ڈور بند تھا اور انہیں کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن جو اہلیہ ہیں حسن کی، کیا وہ اس معاملے میں ملوث ہیں نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوں گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔